चले, रोशनी में चले। नाजरीन, आज के प्रोग्राम कलाम की रोशनी में मैं इवेंजलिस्ट सैरिश रोफिन आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हम वॉइस की किताब का मुताला करते हैं, तो शुक्रगुजारी इस बात की है कि आज खुदावंद हमारी ज़िंदगी में ये दिन लेकर आया कि हम ईद विलादतुल मसीह के दिन को सेलिब्रेट करने वाले बने, इस दिन की अहमियत को जानने वाले बने। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बड़े दिन के लिए कि खुदा का बेटा इंसान बनकर इस दुनिया में आया और जो आदम के सबब से जो रिश्ता टूट चुका था, वो जुदाई की दीवार आ चुकी थी, तो खुदा के बेटे ने इस दुनिया में आकर उस जुदाई की दीवार को ख़त्म किया और बाप के साथ फिर से हमारी सुलह करवा दी है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बड़े दिन के लिए। और जिस तरह के हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आज जो स्पेशल एपिसोड है, हम ईद विलादतुल मसीह के बारे में सीखेंगे, हम जानेंगे। तो जिस तरह हमेशा से हमारे साथ खुदावंद के खादिम होते हैं, पादरी अजीज अनवर होते हैं, तो आज एक बार फिर हम उनसे क्रिसमस की अहमियत के बारे में, असल क्रिसमस की हकीकत के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। असल ईद विलादतुल मसीह क्या है, हमें किस तरह मनाना चाहिए। तो चलें मेरे साथ, हम फिर से पादरी साहब से सीखेंगे। पादरी साहब, मैं आज आपको कलाम की रोशनी में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सहरिश, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने आज तक हमें ज़िंदा रखा है और इस साल इस ईद विलादतुल मसीह की इन बरकतों में उसने हमें शुक्र किया है, शामिल किया है, जिसके लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। जी, खुदा का शुक्र है। तो मेरा सवाल है आपसे कि ईद विलादतुल मसीह की असल हकीकत बाइबल हमें क्या बताती है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। ईद विलादतुल मसीह जो है, इसकी जब हम हक्कानियत पर गौर करते हैं तो हमारे पास बाइबल मुक़द्दस के अलावा और कोई माखज़ नहीं है। इसलिए इस ईद या इस त्यौहार के बारे में सीखने के लिए हमारे पास सबसे पहले चारों अनाजील हैं जी। और उन चारों अनाजील में से भी मत्ती ने और मुक़द्दस लूका ने, इन दोनों खुदा के खातमों ने मसीह यीशु के पैदाइश के ताल्लुक़ से बहुत बातें बड़ी तफसील के साथ लिखी है। बेशक। और मुक़द्दस लूका की इंजील को तो जो खुदा के कलाम के तालिब इल्म हैं, यानी मेरे जैसे जो तालिब इल्म हैं, हम उसे मसीह यीशु की सवाने उमरी या बायोग्राफी की इंजील कहते हैं। बायोग्राफी की इंजील। उसका सबब यह है कि मसीह यीशु के बारे जब मुक़द्दस लूका अपनी इंजील लिखते हैं तो शुरू में पहली आयत से वो कहते हैं कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई और जिनको देखने वालों ने बयान किया, जी, मैंने कमर बांधी कि उन बातों को तरतीब वार लिखो ताकि पढ़ने वाले, सुनने वाले का जो ईमान है उसको तक़वियत और इस्तेहकाम हासिल हो सके। तो इसलिए मत्ती जब इंजील को लिखते हैं तो मत्ती की इंजील मुक़द्दस लूका की इंजील से पहले लिखी गई जी। और मत्ती की इंजील से पहले मुक़द्दस मरकज़ की, यानी तहरीर के एतबार से या तसनीफ़ के एतबार से मुक़द्दस मरकज़ की इंजील सबसे पहले लिखी गई। लेकिन इब्तदाई कलीसिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो इंजील थी वो मुक़द्दस मत्ती की इंजील थी। उसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन उसमें एक वजह जो है वो ये है कि वो चूँकि इंजील यहूदी यूनानियों के लिए लिखी गई जी, इसलिए उनको वो बातें बताई गई जिनको वो गलत अंदाज में पेश करते थे जी। और गलत अंदाज में ही वो समझते थे कि हमारा आने वाला मसाया या मसीह यीशु या हमारी उम्मीद, बेशुमार नाम थे जो कि पुराने अहदनामा के मुताबिक अहले यहूद ने मसीह यीशु की इस आमद के बारे में दे रखे थे। जी।
لیکن جب ہم مسیح یسوع کی شخصیت پر غور کرتے ہیں جی تو دو باتیں انتہائی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے، اور دوسری ہے تاریخی اعتبار سے. تو کسی شخصیت کے بارے میں جب الہام کچھ کہتا ہے اور پھر تاریخ دنیا کچھ کہتی ہے تو پھر وہ شخصیت جو ہے وہ ایک بے مثال اور بے نظیر شخصیت ہے. اور اسی لیے مسیح یسوع ایک بے مثال اور ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کوئی ہمیں مثیل یا نظیر اس دنیا میں نہیں ملتا. روحانی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس بھی آیا اور فرشتہ مقدس یوسف کے پاس بھی آیا. اس نے مقدس یوسف سے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی جس کا نام ایمانویل رکھے گی. اب 7واں باب، یسایہ نبی کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت جو ہے اس کا اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. لیکن یسایہ میں ایمانویل کے معنی درج نہیں ہے. ایمانویل کے معنی متی کے انجیل میں درج ہے، یعنی مقدس متی کی تحریر یا فرشتے کے اس پیغام سے پہلے لوگ ایمانویل کے معنی نہیں جانتے تھے. اور ایمانویل کا معنی ہے خدا ہمارے ساتھ، جو متی کے انجیل میں ہے. لیکن اگر ہم اس کے یونانی کے لفظ پر غور کریں تو یہ ترجمہ بھی ہلکا ہے. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے خدا ہم میں، God in us یا God in me، یعنی خدا ہمارے اندر ہے. خدا ہمارے اندر ہے. تو یہ جو ترجمہ ہے یہ اسے کہیں زیادہ مضبوط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے خدا، جب ہم مسیح یسوع کی عید ولادت المسیح کو ہم مناتے ہیں یا اس کی خوشیوں میں برکتوں میں شریک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع، اس کی روح کے تابع ہم اس دن کی بات کرتے ہیں. اور پھر روحانی اعتبار سے 39 کتابیں ہیں پرانے عہد نامے کی، اور ان میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں یا پریڈکشنز موجود ہیں جو مسیح یسوع کے بارے بتاتی ہے. روحانی اعتبار سے بتایا گیا اس کا نام کیا ہے، روحانی اعتبار سے بتایا گیا وہ دنیا میں کس خاندان سے ہوگا، روحانی اعتبار سے بتایا گیا اس کا کام کیا ہوگا، وہ کس علاقے میں پیدا ہوگا، کس شہر میں پیدا ہوگا. میکا 5:2 میں اپنے صحیفے میں خدا کا بندہ لکھتا ہے، اے بیت لحم افراتا، تو جو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. یعنی اس نے مسیح خداوند کے جنم سے پہلے بیت لحم کا اور چرنی کا ذکر کر دیا، بتا دیا. اور 300 سے زیادہ پیش گوئیاں بائبل مقدس میں ہیں، جن میں سب سے پہلی پیش گوئی جو ہے وہ خداوند یہوہ خدا نے، رب قدوس نے اپنی زبان سے کہی. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گناہ کے دخول کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو سزا دی اور ابلیس کو بھی سزا دی. اور ابلیس کو اس نے یہ سزا دی کہ میں تیرے درمیان اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. 3 باب 15ویں آیت. اور عداوت ڈالوں گا، اور جو عورت کی نسل سے ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. یہ پہلی پیش گوئی ہے جو رب قدوس نے اپنی زبان سے کہی ہے. اور پھر اس کے بعد استثنا 18 قاضیوں میں یا پورے پرانے عہد نامہ میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں ہیں. تو روحانی اعتبار سے یہ ہماری مسیحوں کی کوئی من گھڑت یا کوئی فینٹیسی نہیں ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ہے، کوئی ناول نہیں ہے، کوئی بچوں کو سنانے والی نانی دادی کی کہانیاں نہیں ہیں. یہ سچائی ہے، ایک ایسی سچائی ہے جو اسے تمام انبیاء میں،
تمام رسولوں میں، تمام ہادیان ادیان میں ایک بے مثال شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ خداوند خدا سے لے کر انبیاء تک نے اس کے بارے، اس کے کام کے بارے، خدمت کے بارے فرشتوں نے بتایا، اور وہ ایک روحانی شخصیت ہے۔ تاریخی اعتبار سے بھی اگر آج آپ دیکھیں، لوگ یسوع کو نہیں مانتے، لوگ اس کے کفارے کو نہیں مانتے، اس کے بیٹا ہونے کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے تجسم کو نہیں مانتے، بے شمار اعتراض ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ یسوع مسیح کی تاریخی حیثیت کا انکار نہیں، اقرار کرتے ہیں، بھلے وہ مانے یا نہ مانے۔ آج جو بھی تاریخ ہے، آج کی تاریخ کو اگر آپ لکھتے ہیں، فرض کیا آج 12 دسمبر ہے اور 2021 ہے، تو 2021 سن کو سن عیسوی کہتے ہیں، یہ سن عیسوی ہے۔ اگر یسوع ہے تو سن ہے، کیونکہ اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، کاف میں یعنی قبل از مسیح، بیفور کرائسٹ، سارے لکھتے ہیں جو مسیح خداوند کے اس دنیا میں تجسم سے پہلے کا جتنی تاریخ ہے، اب اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، قبل از مسیح۔ اسکندر اعظم، فرعون، بابل کا برج، مصر، اسرائیل، یہ سب قبل از مسیح ہے۔ جب مسیح خداوند اس دنیا میں آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اے ڈی شروع ہو جاتا ہے، اور اے ڈی کے لیے بھی میں لوگوں کا یہ ابہام دور کر دوں کہ اے ڈی کا مطلب آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں لوگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اے ڈی کا مطلب میں پھر کہوں گا آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ نہیں ہے۔ اے ڈی جو ہے یہ بیسیکلی لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا، جس کو ہم اینو ڈومنی کہتے ہیں، اینو اینو ڈومنی DOMNI، یہ اینو ڈومنی ہے، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور اینو ڈومنی کا مطلب ہے خداوند کے سال میں، خداوند کے سال میں، خداوند کے سال میں۔ آپ لکھیں گے 12 دسمبر 2021، آگے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، اینو ڈومنی ہے، اے ڈی ہے، اور یہ خداوند کا سال ہے۔ سو دنیا کی تاریخ میں ایسی شخصیت کوئی نہیں ہے جو کہ تاریخ کا بھی پیوٹ ہے، تاریخ اس کے ارد گرد گھومتی ہے، اور قبل از مسیح اور اے ڈی نے اس بات کو اس طرح سے روشن کیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے یسوع کو کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، پر انہیں یہ لکھنا پڑتا ہے کہ 2021 جو سال ہے یہ مسیح کا سال ہے اور خداوند کا سال ہے۔ تو یہ ایسی شخصیت ہے مسیح خداوند جن کے بارے میں روحانی اعتبار سے اور تاریخی اعتبار سے لوگ مانے یا نہ مانے، ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بے شک، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا اینا ڈومنی کے بارے میں، ورنہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آفٹر دی ڈیتھ آف کرائسٹ۔ تو خدا کا شکر ہے آپ نے ساری باتوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، میری علم میں بڑا اضافہ ہوا ہے، میرا ذہن کھلا ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے تو گڈریوں کے اوپر جو ہے خدا کا فرشتہ ان پر ظاہر ہوا، اور وہ نہایت ڈر گئے، اور انہوں نے کہا ڈرو نہیں، تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو گڈریے بھی خوش ہوئے ہیں، نہ محض زمین پر خوشی ہو رہی ہے، آسمان پر بھی خوشی منائی جا رہی ہے، آسمان سے فرشتوں کا ایک بڑا لشکر زمین پر آ گیا ہے، اور وہ خداوند کی حمد کرتے ہیں کہ عالم بالا پر خداوند کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں پر جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو مقدسہ مریم بھی دیکھ کر خوش ہوئی ہوگی اپنے بیٹے کو، اور مقدس یوسف بھی خوش ہوئے ہوں گے، اسی طرح گڈریے بھی خوش ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے بھی خوش ہوئے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسیوں نے بھی جب دیکھا ہے تو انہوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ تو آج جو سیکنڈ کویسچن ہے، میرا دوسرا سوال ہے، وہ یہی ہے کہ ابتدائی کلیسیا کی تاریخ میں مجوسیوں کی آمد سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ آج ہم سیکھیں گے مجوسیوں کے بارے میں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اتنی مجوسیوں کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے، وہ اتنا نہیں جانتے، تو آج ضرور ہمیں مجوسیوں کے بارے میں بھی ہمیں سکھائیں۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، تاکہ بہت سارے جو ہمارے کلیسیا کے لوگوں کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں
جو مسیحی ہیں ان کے بھی اور غیر مسیحی لوگوں کے جو سوالات ہیں یا ابہام ہیں جی یا ایمبیگوٹیز ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں۔ سب سے بنیادی اور پہلی بات یہ ہے کہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، جی ان کا جنم ہوا، جی تو اس وقت دنیا میں بڑے عجیب و غریب کام جو تھے یا نشانات وہ ظاہر ہوئے، ہوئے جن میں سے ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ڈریے تو یہودی تھے، مقدسہ مریم، مقدس یوسف، یہودی یہ سب لوگ وہ تھے جو سالہ سال سے انتظار کر رہے تھے۔ جی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مجوسی تھے یہ تو یہودی نہیں تھے، نہیں تھے، یہ یونانی بھی نہیں تھے، یہ تو بت پرست لوگ تھے، یہ تو بال کے پجاری تھے، اس کے استارات اور بال اور صبا اس قسم کے دیوی دیوتاؤں کے پجاری تھے۔ لیکن مجوسی جو ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یونانی زبان میں وہ ہے ماگوس، ماگوس، MAGOS، ماگوس۔ جی ماگوس جو ہے اس کا بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے لے کر متی کی انجیل تک آپ کو ذکر ملے گا اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں۔ ماگوس جو ہے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ جی اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بائبل میں، جو ٹرانسلیشن ہمارے پاس ہے، جی جو اس ٹرانسلیشن میں جو اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، وہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ان کو کہا گیا ہے کہ یہ ان کے لیے 4 لفظ بائبل مقدس میں استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے کہ یہ اشاف ہیں، اشاف، اشاف کا لفظ بائبل مقدس میں پیدائش 41واں باب اس کی 8ویں آیت میں استعمال ہوا ہے، جی اور وہاں ان کا ترجمہ نجومی یا جادوگر کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے کسدی، کسدی، اور کسدی جو ہے اس کا ترجمہ فالگیر یا بابل کے جو پجاری تھے، پنڈت، ان پنڈتوں کے لیے یہ لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ ہے جزر، جس کا مطلب ہے کاٹنا یا تقسیم کرنا، اور یہ جو تھا یہ ان پنڈتوں کے لیے تھا جو کہ مصر میں ان دیوی دیوتاؤں کے سامنے بخور جلاتے یا جو بھی وہ اپنی بت پرستی کی رسومات ادا کرتے تھے، یا ان کے سو کالڈ یا سیلف سٹائلڈ ان کے صنم پرستی یا بت پرستی کے مذہب کے جو پروہت تھے، وہ ان کو یہ کہا گیا ہے۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ اس کے لیے خرطوم استعمال کیا گیا ہے بائبل مقدس میں، اور یہ خرطوم جو ہے یہ خروج 32واں باب اس کی 4تھی آیت میں آپ کو ملے گا، جہاں اس کا ترجمہ ساحر یا چھینی کیا گیا ہے۔ اور چھینی یا یہ وہ اوزار ہے جس سے چیزوں کو کاٹا جاتا ہے، اس لیے جزر کا مطلب بھی کاٹنا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بائبل مقدس میں یہ پہلے دفعہ نمودار نہیں ہوئے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ یسوع کی پیدائش پر نمودار ہوئے، یہ ٹھیک ہے اس حد تک، لیکن بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب سے اگر آپ شروع کر لیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ فالگیر تھے، یہ جادوگر تھے، یہ قسمت کا حال بتاتے تھے، یہ ماہر علم نجوم تھے، اور ماہرین علم نجوم ہونے کے ناطے چونکہ یہ ستاروں کا علم جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے آ کر ہیرودیس کے دربار میں کہا کہ مشرق میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر، کیونکہ وہ ستارہ شناس تھے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، ماہر علم نجوم تھے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب لگتی ہے، لکھا ہے متی کی انجیل کے 2 باب کی 1 آیت میں، اور جب یسوع یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے یروشلم میں آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پیدا ہوا ہے بیت لحم میں، جی، تو پھر وہ یروشلم کیوں گئے؟ یہ سوال میں نے بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ یروشلم کیوں گئے؟ ہاں جی، کیونکہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم نے اس کا ستارہ
مشرق میں اپنے گھر میں اپنے علاقے میں دیکھا ہے اور ہم ستارے کی روشنی میں چلتے چلتے یہاں پہنچے ہیں. تو پھر ان کو یروشلم کیوں وہ گئے؟ کیا ستارہ بیچ میں غائب ہو گیا یا انہوں نے ستارے کی رہنمائی کو رد کر کے اپنے نجوم کے علم پر بھروسہ کیا یا وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں پر بیت لحم جانے کی بجائے، جبکہ لکھا ہے ستارہ ان کے آگے آگے چلا. اور اگر ستارے کی رہنمائی میں ہیں تو یہ بات بالکل آسان سی سمجھ آتی ہے کہ وہ جب چلے تھے وہاں سے تو ان کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کا اس وقت، کیونکہ اسرائیلی قوم جو تھی ان کا پایا تخت جو سامریہ میں تھا وہ ختم ہو چکا تھا. اب جو ہیرودیس بادشاہ تھا یہ بھی یہودی نہیں تھا، لیکن رومن حکومت نے اس کو ان کا گورنر یا بادشاہ یہودیوں کا مقرر کر رکھا تھا، اس لیے وہ یروشلم میں پایا تخت تھا سلیمان کا، داؤد کا، دیگر بادشاہوں کا، اس لیے وہ وہاں پر تھا. اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہودیوں کا تو کیپٹل یروشلم ہے، دارالخلافہ یروشلم ہے، یا پھر بادشاہ بھی وہی ہے، تو شہزادیاں یا بادشاہ جو ہے وہ تو بادشاہوں کے ہاں ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے ہاں نسل در نسل ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا جس کے تحت انہوں نے غلطی کی. کئی دفعہ انسان کا علم جو ہے اس کو راہ سے بے راہ کر دیتا ہے. جو لوگ اپنے علم پر، اپنے سپوزیشن پر، اپنے فرض پر ہم فرض کر لیتے ہیں، ہم یہ کر لیتے ہیں. بہت دفعہ ہمارے بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ بھی فرض کر لیتے ہیں. یہ بات غلط ہے. مجوسیوں نے فرض کیا کہ ستارہ تو بتا رہا ہے، لیکن کہاں پہنچے؟ غلط جگہ پر. اور یہ بات ستارے نے ان کی غلط رہنمائی نہیں کی. یہ الزام آپ ستارے کو نہیں دے سکتے. یہ الزام یہودیوں، ان مجوسیوں کا تھا جنہوں نے اپنی عقل پر، اپنے علم پر، اپنے ستارہ شناسی پر، اپنے علم نجوم پر انہوں نے بھروسہ کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب سلیمان بن داؤد حکومت کرتا تھا، پہلا سلاطین، اگر آپ اس حوالے کو پڑھ کر دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ ملکہ سبا ملنے کے لیے سلیمان بن داؤد کو آئی. ملکہ سبا علاقے کا نام ہے جو دریائے نیل کے کنارے اس علاقے میں آج بھی موجود ہے. آج اس کو ہم حبش یا حبشہ یا ایتھوپیا کہتے ہیں. یہ 400 میل یہ لمبا اور 200 میل چوڑا ایک شہر تھا جہاں کی ملکہ کا نام بلقیس تھا. سبا نہیں تھا، سبا علاقے کا نام تھا، جگہ کا نام تھا، اس کا نام بلقیس تھا. اور وہ بلقیس وہاں سے آئی تھی، سبا سے. وہ جب آئی تو اس کے بیوروکریٹس، تاریخ دان، ماہر علم نجوم، اور سب سے اہم بات جو ہمیں بائبل بتاتی، یسایہ کا صحیفہ بتاتا ہے کہ اس کے ساتھ مجوسیوں کا سردار بھی وہ ساتھ لے کر آئی تھی تاکہ سلیمان کی باتیں سنے اور پھر تاریخ میں لکھے. اور جب وہ واپس گئی تو آخری ان کی سلیمان بن داؤد بادشاہ کے ساتھ جب ملاقات ہوئی یروشلم میں تو وہاں اس نے کہا کہ سلیمان بن داؤد جیسا بادشاہ میں تیرے سامنے اقرار کرتی ہوں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. تو سلیمان بن داؤد نے کہا کہ یہاں میں آپ کی ملکہ تصحیح کر دوں، آپ کو درست کر دوں. ہمارے بزرگان سلف جیسے ابراہیم یا دوسرے لوگ جو تھے کہنے لگا کہ ہمارے جو بزرگان سلف ہیں، ہماری جو شریعت کی کتابیں ہیں، ہمارے جو علم کی کتابیں ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ میرے بعد ایک بادشاہ یہودیوں کا آئے گا. میں جس کے جیسے یوحنا نے کہا کہ میں اس کے جوتی کے تسمے نہیں کھولنے کے لائق، اس نے کہا میں اس بادشاہ کا حکمت، دانائی اور کسی بھی لحاظ سے عشر عشیر بھی نہیں ہوں. اور وہ آئے گا اور پھر یہودی قوم جو ہے اس کو اس کے باپ داؤد کا تخت ملے گا. اب یہ باتیں ان کی تاریخ میں لکھی ہوئی تھی. مجوسیوں کے علم میں یہ باتیں تھی، دنیا کے کسی بھی صاحب علم نجوم کے پاس یہ علم نہیں تھا. کیونکہ میں جب کیرو کی کتابوں کو پڑھ رہا تھا اس ستارے کے بارے میں تو اس ستارے کا نام ہے کلب الجبار.
कलबुल जबार, कलबुल ये काफ वो क्लर्क वाला है या कुत्ते वाला है, ये दूसरा कैंची वाला नहीं है। ठीक है, ठीक। कलबुल जबार, और कलबुल जबार ये सितारा जो है बाइबल के मुताबिक, हम मसीहों के मुताबिक एक ही बार चमका है, और वो मिस्री महीने मैसूरी के महीने की पहली तारीख को चमका जी। यकम मैसूरी को ये सितारा चमका, जिसके बारे में कैरो अपनी किताब में और दूसरे जो माहिर इल्म नजूम हुए हैं वो ये बताते हैं कि पहली तारीख को, मैसूरी की पहली तारीख को 5 कबल अज मसीह में मुशरी और जोहल ये दोनों सियारे एक घर में इकट्ठे हो गए, और जब इकट्ठे हो गए तो इनके, चूंकि दोनों आतशी सियारे हैं, इसलिए इनके इकट्ठे होने से आसमान पर एक अजीब रोशनी नमूदार हुई, जिस सितारे को, रोशनी को देखकर ये मजूसी यरूशलेम की तरफ चल पड़े, और ये को 1.5-2 साल के बाद वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने आकर कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। उसका सबब ये था कि वो जो सबा का इलाका है वो आज भी वहाँ सोना, लुबान और मुर और हीरे जवाहरात इसका कारोबार होता था उस दौर में। उस दौर के लोग जो थे वो बड़े कदावर थे, दौलतमंद थे, क्योंकि जब वो जो कर रहे हैं तजारत, वो तजारती दुनिया में एक अजीब थी कि सोना, मुर और लुबान और हीरे जवाहरात और दीगर ऐसी कीमती चीज़ों के, तो छोटा सा इलाका था लेकिन लोग बहुत दौलतमंद थे। लेकिन वहाँ पर देवी देवताओं का मजहब था, और वो मजहब जो था वो सितारों के इल्म रखने वाले जो नजूमी थे या मजूसी थे वो उनके सरबराह थे, और वही उनके बादशाहों को मसा करते थे। उनके बगैर वहाँ बादशाह भी नहीं तख्त नशीन होते थे या उनको मसा किया जाता था। तो इसलिए ये मजूसी जो है ये कोई नई बात नहीं है जी। बाइबल में, यशाया में, वाइस में और पैदाइश में, खरूज में इनके लिए बेशुमार हवाला जात है, और वो हवाला जात जो है वो हमें बताते हैं कि ये मजूसी वहाँ से चले और फिर वहाँ आए, और इन्होंने आकर वही पूछा जो मलका सबा के साथ आए हुए शख्स ने अपनी किताब में लिखा था। इन्होंने वही पूछा जो उनका इल्म नजूम कहता था। उन्होंने वही पूछा जो सबा ने आकर, सबा की मलका ने, बिल्कीस ने आकर अपने लोगों को बताया था। उसकी रोशनी में वो सितारे कलबुल जबार की रोशनी में चलते चलते वहाँ तक पहुँचे। और आज भी बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील बताती है कि उन्होंने कहा हमने पूर्व में उसका सितारा देखा है। अब वो यरूशलेम में खड़े हैं और कह रहे हैं पूर्व में। अब यरूशलेम में खड़ा हुआ शख्स जो बाइबल एटलस को या उसकी जोग्राफियाई हैसियत को जानता है, वो अगर कहेगा कि मैं मशरिक से आया हूँ तो ना चाइना बनता है, ना ईरान बनता है, ना हिंदुस्तान बनता है, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि ये एक मजूसी चाइना से था, एक हिंदुस्तान से था, एक ईरान से था। वो तो मशरिक ही ये नहीं बनता। इसलिए ये हमारी लेट्स से कुछ कामिलमी थी जो हमारे बुजुर्गों ने लिखी। असल हकीकत ये है कि वो सबा से आए थे, हबशा से आए थे, सबा की लिखी हुई तारीख की रोशनी में आए थे, सुलेमान बिन दाऊद के दावे की रोशनी में, और कलबुल जबार सितारे की रोशनी में आए थे। और उन्होंने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। थैंक यू पादरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ सारी बातों को बयान किया। जी नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज के सारे प्रोग्राम से आपने बड़ी बरकत पाई होगी। आज के इस एपिसोड से मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले, रोशनी में चले। Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.